बिदायत तौबती व निहायतुहा, तौबा की इब्तिदा और उसकी इंतहा। क़ाल बाद सलफ़ी इन्न लित्तौबती बिदायतन व निहायतन। बाज़ सलफ़ ने कहा कि तौबा की एक इब्तिदा और एक इंतहा है। फ़बिदायतुहा, तो उसकी इब्तिदा अत्तौबतु मिनल कबाइरि सुम्मा अस्सगाइरि सुम्मा अल मकरूहाति सुम्मा खिलाफिल औला सुम्मा मिन रुअयतिल हसनाति सुम्मा मिन रुअयतिन अन्नहु सदक़ फित तौबति सुम्मा मिन कुल्लि खातिरिन यख्तुरु लहू फी गैरि मर्दातिल्लाहि तआला। बहुत ही खूबसूरत बात है ये कि तरतीब बार तौबा। अत्तौबतु मिनल कबाइर, तो आगाज किससे है? सबसे पहले किससे तौबा करनी चाहिए? कबाइर से, कबीरा गुनाहों से। सुम्मा अस्सगाइर, फिर सगीरा गुनाहों से। सुम्मा, फिर अल मकरूहात, नापसंदीदा चीजों से, जो गुनाह ना भी हो लेकिन मकरूह हो। सुम्मा खिलाफिल औला, फिर अफजल से कमतर चीज पर। औला होता है ना अफजल, खिलाफ औला से यानी उन कामों से जो बेहतर के खिलाफ हो। सुम्मा मिन रुअयतिल हसनाती, फिर देखने से हसनात को, यानी अपनी नेकियों को देखकर खुश होने से। अस्तगफिरुल्लाह। सुम्मा मिन रुअयतिन, फिर देखने से अन्नहु सदक़ फित तौबा, के वो तौबा में बड़ा सच्चा है। इस पर भी तौबा की जरूरत है कि इंसान कहे कि मैंने सच्ची तौबा कर ली है, यानी कहीं छोड़ा नहीं। सुम्मा मिन कुल्li खातिरिन, फिर हर ख्याल से, यख्तुरु लहू, जो उसको आता है, फी गैर मर्दातिल्लाहि ताला, अल्लाह की रजा के अलावा, यानी अल्लाह ताला की रजा के खिलाफ जो भी कोई ख्याल आता है, कोई वसवसा आता है, कोई ऐसा काम करने का आप सोचते हैं, इरादा करते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं, तो उन सब ख्यालात से भी तौबा। व अम्मा निहायतुहा, और जहाँ तक इसकी निहायत या इंतहा का ताल्लुक है, फत्तौबतु कुल्लमा गफला अन शुहूद रब्बिही, तो तौबा करना जब कभी गाफिल हुआ निगरानी से अपने रब की, रब्बिही ताला, रब ताला की, मुराकबती ही तरफत आइनिन, उसकी निगरानी से आंख झपकने की देर भी। यानी इंसान अगर लम्हे भर के लिए भी अल्लाह से गाफिल होता है, तो जब याद आए अल्लाह की, तो इस पर भी तौबा कि अल्लाह, जो मैं आपको भूला रहा या आपसे गाफिल रहा या आपकी निगरानी से गाफिल रहा, उस पर भी मैं तौबा करता हूँ। तो पूरे के पूरे अल्लाह के बन जाते हैं ना बंदे पर। यानी अगर कोई वाकई ऐसी तौबा करे तो फिर खालिस अल्लाह के साथ एक मजबूत ताल्लुक पैदा हो जाता है, जिसमें किसी और का हिस्सा नहीं रहता। जितने खालिस होंगे आप, उतने ही आप पर इल्जाम ज्यादा आएंगे। जी माइक लीजिए। जी उस्तादा, इसी का नाम तकवा है ना, कि हर वक्त कॉन्शियस रहना, बिल्कुल। एक एक गुनाह का भी एहसास हो और जो गलती और गफलत हो रही है उस पर भी अपनी नजर हो। आप देखिए कि हमारा जहन तो हर वक्त मसरूफ रहता है, या नहीं? हर लम्हे ख्यालात, हजारों ख्यालात आ रहे हैं, जा रहे हैं, और फिर बाज अपने ही ख्यालात से हम तंग भी होते हैं कि ये ख्याल मुझे क्यों बार बार आ रहा है। और कभी नेकी का ख्याल आया, कभी गाफिल हो गए, कभी किसी के बारे में गुमान आ गया, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सारी चीजें फिर अल्टीमेटली हमें मुतासिर भी तो करती हैं। और अगर इंसान हर थोड़ी देर के बाद यही कहे कि अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मेरी खताएं और मेरी गलतियां और मेरी भूल चूक, तो इससे क्या होता है कि इंसान का दिल इत्मीनान में रहता है, वरना अपने आप से ही शर्मिंदगी होने लगती। जी वालेकुम। कभी होता है कि हमें अपने गुनाह याद नहीं होते, मतलब पीछे हमने पढ़ा ना कि हर गुनाह की अलग तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हर गुनाह की अलग से पकड़ होगी, तो मतलब हम भूल जाते हैं, करके भूल जाते हैं, तो उन पे किस तरह से मतलब तौबा? इसी तरह, या अल्लाह मैं जो भूल चुकी हूँ उन पे भी माफ कर दे, मुझे अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तन्हाई में इंसान जो बचता है गुनाहों से और अल्लाह की गुरबत पाता है और करीब होता है अपने परवरदिगार के, वो मेरा ख्याल में मजमे में बैठ के या रोज रोज मुलाकातों में ये इधर उधर घूमने फिरने से वो चीज़ नहीं इंसान के अंदर पैदा हो सकती। जो इंसान तन्हाई में अपने रब के साथ जुड़ता है और उसकी वो इबादत करता है और उसमें तौबा इस्तिग़फ़ार करता है और अपने आप को संभाल के रखता है, और उसमें रियाकारी का भी कोई खतरा रियाकारी नहीं। आ ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उस्तादा, कभी कभी ऐसे होता है कि
ہم لوگ لوگوں کی باتوں سے یا کسی بھی اس وجہ سے مخالفت کی وجہ سے یا اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے بہت مایوسی کی کیفیت آتی ہے، لیکن پھر میں اپنی بات کروں گی، پھر میں یاد کرتی ہوں کہ چلے میری کوئی نیکی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تو اس کا اجر دے گا نا، تو کیا یہ چیز پھر غلط ہے؟ یہ کہنے کے بجائے کہ میری کوئی نیکی تو ہے، اور اکثر ہم یہ کہتے بھی ہیں پتہ نہیں کون سی نیکی کام آئی، تو یہ کہنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ میں اللہ سے محبت تو کرتی ہوں، میں اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھتی ہوں، انا الی اللہ راغبون۔ نیکسٹ ہے مما نتوب، کس چیز سے ہم توبہ کریں؟ اخی الحبیب اعلم ان الذنوب التي يتاب منها تنقسم الى قسمین صغائر و کبائر۔ اے پیارے بھائی، اعلم جان لو، ان الذنوب کے گناہ، التی وہ جو، یتاب منہا جن سے توبہ کی جاتی ہے، تنقسم تقسیم ہوتے ہیں، الی قسمین دو قسموں میں، صغائرہ و کبائرہ صغیرہ اور کبیرہ۔ وقد دل اور تحقیق دلالت کی ہے، رہنمائی کی ہے، الکتاب و سنت کتاب و سنت نے، و اجماع الامتی اور اجماع امت نے، علی ھذا التقسیم اس تقسیم پر، یعنی یہ تقسیم ہمیں کتاب و سنت اور اجماع امت سے پتہ چلتی ہے کہ گناہوں کی قسمیں ہیں، کوئی چھوٹے گناہ ہیں، کوئی بڑے گناہ ہیں۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بچتے رہو گے بڑے بڑے ان گناہوں سے جن سے تم روکے گئے ہو، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری خطاؤں کو۔ تو یہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کبائر بھی ہوتے ہیں اور سیئات بھی ہوتی ہیں، سیئات صغیرہ گناہ ہیں اور کبائر کبیرہ گناہ ہیں۔ وقال سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، الذین وہ لوگ، یجتنبون جو بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، کبائر الاسم بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائیوں سے، الا اللمم سوائے چھوٹے گناہوں کے، واللمم اور لمم ما دون الکبائر وہ ہیں جو کبائر کے علاوہ ہیں، یعنی لمم وہ گناہ ہیں جو کبیرہ کے علاوہ ہیں، یعنی صغیرہ وغیرہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس پانچ نمازیں، والجمعۃ اور جمعہ، الی الجمعۃ جمعہ تک، ورمضان الی رمضان اور رمضان تک، مکفرات کفارہ کرنے والے ہیں، لما بینہن اس کا جو ان کے درمیان ہے، اذا اجتنبت الکبائر جب بچا جائے کبیرہ گناہوں سے، یعنی جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں تو ان کے لیے بعض ان کی نیکیاں یا فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یعنی کچھ گناہ ویسے ہی دھلتے رہتے ہیں نیک کام کرنے سے، چاہے ان پر ایکٹیولی توبہ کی جائے یا نہ کی جائے۔ ولیس معنی ھذا التقسیم، ولیس اور نہیں ہے، معنی میننگ ھذا التقسیم اس تقسیم کا، ان التوبۃ الواجبۃ کہ واجب توبہ، لا تکون نہ ہوگی، الا من الکبائر مگر کبیرہ گناہوں سے، فقط محض، یعنی اس تقسیم کا یہ مطلب نہیں کہ توبہ واجب وہ ہے جو صرف کبیرہ گناہوں سے ہی ہوتی ہے۔ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ اور بے شک واجب یہ ہے، أَن يَتُوبَ الْعَبْدُ کہ توبہ کرتا رہے بندہ، من الکبائر والصغائر معاً کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے ساتھ ساتھ، یعنی دونوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ بل ان سنت بلکہ سنت یہ ہے، سنت جاءت بالتحذیر آئی ہے محتاط کرنے کو، ڈرانے کو، من التہاون سستی کرنے سے، فی شأن الصغائر صغیرہ کے معاملے میں، سنت سے ہمیں صغیرہ کے معاملے میں سستی کرنے سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ وذالک اور یہ بات کہ صغیرہ میں سستی نہ کرو، فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ثابت ہے، ایاکم بچو تم، ومحقرات الذنوب حقیر سمجھے جانے والے گناہوں کو، محقرات حقیر سے، نہیں وہ گناہ جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، چھوٹا سمجھتے ہو، ان سے بھی بچو۔ فإنہن کیونکہ وہ یجتمعن جمع ہو جاتے ہیں، علی الرجل ایک انسان پر، یعنی انسان کے نامہ اعمال میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، حتی یہلکنہ یہاں تک کہ وہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں،
بہت سے صغیرہ گناہوں کا ڈھیر انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. کرجلن اس شخص کی طرح کانا جو تھا بے ارد فلاتن ایک بیابان زمین پر, فلات بیابان, فحضرا تو حاضر ہوا یعنی آ گیا, سنیع کھانا تیار کرنے کا وقت, قومن ایک قوم کی یا اس کی قوم کا یا لوگوں کا, یعنی لوگوں کے کھانا کھانے کا وقت آ گیا یا کھانا تیار کرنے کا وقت آ گیا. فجعل تو شروع ہو گیا الرجل شخص ینطلق جانے, فیجیء بالعود پھر آتا ساتھ لکڑی کے, تو شروع ہو گیا ہر شخص جنگل میں جا کر لکڑی لانے کے لیے اور پھر اس کو لے کر واپس آتا, یہ مراد ہے. والرجل یجیء اور ایک آدمی لاتا بالعود لکڑی, حتی جمعوا سوادن یہاں تک کہ انہوں نے جمع کر لیا ڈھیر, بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر لیں. فأججوا نارا فأججوا تو انہوں نے بھڑکائی, نارن آگ, وانزجوا اور انہوں نے پکا لیا, ما قذفوا فیہا جو انہوں نے ڈالا اس آگ میں, یعنی ان لکڑیوں سے آگ جلائی اور آگ میں ساری قوم کا لشکر کا کھانا تیار کر لیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ایک گناہ بھی کیا جاتا رہے تو اکٹھے ہو کر وہ بہت بڑے گناہ بن جاتے ہیں. اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ہر روز اپنے گھر میں ایک پتھر کا ٹکڑا ڈال دیں, صرف ایک, تو سال کے آخر میں کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ کتنی جگہ لیں گے, ڈھیر بن جائیں گے. 2 سال میں اس سے بڑا ڈھیر, 3 سال میں اس سے بڑا ڈھیر. نتیجہ کیا ہوگا کہ گھر پتھروں سے بھر جائے گا اور آپ باہر نکل جائیں گے. صرف ایک پتھر روز کا. اگر ہم ہر روز دن میں صرف ایک گناہ کریں صغیرہ, صرف ایک, جو کہ ایک نہیں کرتے زیادہ ہی کرتے ہیں, اور ان پہ توبہ نہ کریں, تو اکٹھے ہو کر ساری زندگی کے گناہ کتنے بن جائیں گے, لے ڈوبنے کے لیے کافی ہوں گے. تو اس لیے انسان کو چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ان سے توبہ کرنی چاہیے. اس کو آپ کسی اور مثال سے سمجھنا چاہیں؟ کانسیپٹ واضح ہو گیا کہ قرآن و سنت سے, اجماع سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ 2 طرح کے ہیں, کبیرہ اور صغیرہ. کبیرہ گناہوں کے بارے میں بھی ہمیں تقسیم بتا دی گئی کہ جن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. تو وہ گناہ جن پر ہلاکت کی خبر سنائی گئی, یا وہ گناہ جن کے کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی, یا وہ گناہ جن کے کرنے والے کے لیے جہنم میں جانے کی وعید ہے, وغیرہ وغیرہ, وہ کبیرہ گناہ شمار ہوتے ہیں. قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن گناہوں پر براہ راست بہت بڑی سزا نہیں بتائے گی ان کو انسان چھوٹا سمجھ کے اگنور کرتا رہے. ان کے بارے میں بھی ڈرتا رہے, محتاط رہے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے گناہوں سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. جی وعلیکم السلام. اگر توبہ کرے اور تسبیحات پڑھیں, استغفار پڑھیں, صدقہ خیرات کریں, نمازیں پڑھیں, جمعہ پڑھیں, روزے رکھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں صغیرہ گناہوں پہ, کہ کبیرہ گناہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ یہ قتل ہے, یہ غیبت ہے, اس طرح, تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں چلتے کہ کون قتل تو جان سے مارنا ہے, اور صغیرہ میں کسی کو تھپڑ مارنا. یس. ٹھیک ہے. اور ساتھ ایک اور سوال تھا کہ یہ جو ہم توبہ کے بعد ہمارے سامنے جو ہرڈلز آ جاتی ہیں, جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں, تو کیا وہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گی قیامت کے دن؟ جو اب اگر ہم انہیں کرتے ہیں, عبور کرتے ہیں, مطلب ان ہرڈل سے, سمجھی نہیں آپ کا سوال. مطلب جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں, اس کے بعد جو رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں, گھر والے منع کرتے ہیں, کوشش میں جو ہماری رکاوٹیں آ رہی ہیں, اس کوشش میں کہ ہم اپنی توبہ پہ قائم رہیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ تو کیا وہ ہمارے لیے اجر کا باعث بنیں گی؟ جی ہاں. دیکھیے, آپ ایک حال میں کبھی بھی نہیں رہ سکتے زندگی میں. ایک امتحان آپ پاس کریں گے نا تو اگلا آیا کھڑا ہوگا, اس سے نکلیں گے تو اس سے اگلا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت کو بنایا کہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو یہ زندگی ساری امتحان ہے. یہ رکاوٹیں بھی کیوں آتی؟ اسی لیے آتی ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ یہ اپنی توبہ میں سچا بھی ہے کہ نہیں. پھر انسان ان پہ صبر کرتا ہے
ان کو برداشت کرتا ہے، پھر نیکی پہ قائم رہتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی اور رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی اور، تو یہ تو مرتے دم تک ہی چلتا رہے گا قصہ. تو ان پر صبر ہی کرنا چاہیے. السلام علیکم استاذہ. جیسے کہ آگ جلانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ آگ بھڑک اٹھے، اسی طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے ہمیں آگ میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں. تو ان سے میرے خیال میں ہر حال میں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کو معمولی سمجھ کے درگزر یا ان سے اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹے ہیں. گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس سے ڈرنا ہی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یہ نہ دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھو کتنے بڑے کی نافرمانی. یہ اللہ کی عظمت کو دیکھو. آپ اس کو تھوڑا سا اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ کبھی آپ کے چھوٹے بہن بھائی یا آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ وہ بات نہیں مانتے؟ بعض اوقات وہ بات چھوٹی سی ہوتی پر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کل ہی ایک ماں سے میری ملاقات ہوئی تو وہ آنسو روتی جا رہی تھی. اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بیٹی اتنی ریبیلیس ہو چکی ہے، کوئی بات ماں کی ماننے کو تیار نہیں. تو کہتی ہے کہ مجھے حل بتائیں کہ میں کیا کروں. سارا دن بچی سوتی ہے، ساری رات جاگتی ہے. اب ظاہر رات کو ماں نے تو سونا ہے، وہ کیسے پہرا دے؟ اور پھر انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک اور ہی دنیا بنائی ہوتی ہے، اس لیے نہ ماں باپ کی ضرورت رہتی ہے نہ اور آس پاس کے لوگوں کی ضرورت رہتی ہے. اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی. اس وقت وہ اپنی بات سنا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اس ماں کا دکھ اور تڑپ کیوں ہے کہ جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی، کیونکہ ماؤں کو اپنے بچوں سے سب زیادہ پیار ہے، ان کا وہ بگڑنا اور نقصان ان کا وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں نافرمانیاں کر کے. اور اس وقت اگر یہ بچی ماں باپ کی بات ماننے لگ جائے تو ماں باپ کو اس سے بڑھ کر خوشی کس چیز سے ہوگی. اس طرح انسان جب اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، واپس پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پناہ خوش ہوتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے. تو جب کوئی آپ کی نافرمانی کرے، آپ کی بات نہ مانے، اس وقت آپ اس چیز کو محسوس کریں. کس کو؟ کہ نافرمانی کرنا، گناہ کرنا کتنی بری چیز ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ ایک کوشچن تھا کہ اگر میں اپنی بات کروں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہر دفعہ میں ایک جیسے فیز میں نہیں ہوتی، کئی دفعہ میں بہت کانشیسلی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے. تو استاذہ آپ نے کہا کہ جو وہ گناہ ہمارے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں پچھلے، تو وہ پھر جب روز محشر مجھے میرا نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس میں وہ ہوں گے، مجھے نظر آئیں گے وہ بھی؟ تو یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم ان مٹا دیتے ہیں، تو امید ہے کہ وہ نظر نہیں آئیں گے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. استاذہ ایکچولی وہ میں نے ایک دعا سنی ہے وہ جو پڑھتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ عفو میں مغفرت اور درگزر، استغفار، یہ سارے کیا فرق ہے؟ مطلب میں نے سنا کہ عفو یہ ہے کہ سرے سے ہی اللہ میاں مٹا دیتے ہیں گناہ کو، تو مغفرت مطلب ہم کیسے یہ جانیں مغفرت کہ ڈھانپ دینا ہوتا ہے. تو پھر ہم کیا مانگے اللہ میاں سے؟ سب کچھ مانگے، ڈھانپنا بھی مانگے اور مٹانا بھی مانگے اور سب. کسی نے سوال کیا ہے، پیج 15 پر ذکر ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنا اور اس کو ٹالنا گناہ ہے. یہ گناہ کیسے ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں مسلسل رہنا، اللہ کو ناراض کرتے رہنا ہے، تو یہ گناہ نہیں. پیج 39 پر لاسٹ سیکنڈ لائن کا ترجمہ دوبارہ کر دیں. وَاسَوْأَتَاهُ مِن تَصَرُّمٍ، یہ جو ہے نا وَاسَوْأَتَاهُ، یہ ایک ایکسپریشن ہے، یعنی جیسے وَيْحَكَ یا تمہارا برا ہو، وَاسَوْأَتَاهُ ہائے برا ہو، ٹھیک ہے. من تسرمی گزرنے سے، ایامی میرے دنوں کا، فی معصیت ربی میرے رب کی نافرمانی میں. ہائے برا ہو کہ میں کتنا برا کر رہا ہوں کہ اپنے رب کی نافرمانی میں اپنے دنوں کو گزار رہا ہوں. چلیے پیج 51 سے فائدۃ مہمۃ، اہم فائدہ. ذکر الامام ابن القیم رحمہ اللہ، ذکر کیا امام ابن القیم رحمہ اللہ نے،
ان الکبیرۃ قد یقترن بها من الحیاء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبة۔ ان الکبیرۃ بے شک کبیرہ گناہ، قد یقترن تحقیق مل جاتا ہے، بہا ساتھ اس کے، من الحیاء حیا، والخوف اور خوف، والاستعظام لہا اور اس کو بڑا سمجھنا، ما یلحقها بالصغائر جو ملا دیتا ہے اس کو صغیرہ گناہوں سے۔ یعنی بعض اوقات ایک انسان جب بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس گناہ پر اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے، ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو بڑا گناہ سمجھتا ہے، اس وجہ سے وہ بڑا گناہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، اور کبھی مل جاتا ہے بالصغيرة چھوٹے گناہ کے ساتھ، من قلة الحیاء حیا کی قلت کی وجہ سے، وعدم المبالاة اور پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے، وترک الخوف اور خوف چھوڑ دینے سے، والاستہانۃ اور حقیر جاننے سے، بہا اس کو، ما یلحقها بالکبائر جو ملا دیتا ہے اس کو کبیرہ گناہوں کے ساتھ۔ یعنی بعض اوقات چھوٹا گناہ اگر ڈھٹائی کے ساتھ کیا جائے، بے شرمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، تو وہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ بل یجعلها فی اعلی رتبۃ، بلکہ وہ کر دیتا ہے اس کو اعلی رتبے پر، اعلی مرتبے پر، یعنی کبیرہ کے درجے پر۔ فاحذر پس محتاط رہو، اخی الحبیب اے پیارے بھائی، من الکبائر والصغائر معا کبیرہ اور صغیرہ سب سے ڈرو، سب سے بچو۔ واحذر اور ڈرو، کذالک اسی طرح، من الامور ان کاموں سے، التی وہ جو، قد تقترن جو مل جاتے ہیں، بالصغیرتی ساتھ چھوٹے کے، فتنقلها تو منتقل کر دیتے ہیں اس کو، من سجل الصغائر چھوٹے گناہوں کے دفتر سے، الی سجل الکبائر بڑے گناہوں کے دفتر یا رجسٹر میں، ومن ذالک اور اس میں سے مندرجہ ذیل چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچیے جن کی وجہ سے چھوٹے گناہ نامہ اعمال میں بڑے گناہوں کے کھاتے میں پڑ جاتے ہیں۔ واضح؟ اوکے۔ وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے صغیرہ بھی کبیرہ بنتے ہیں؟ الاول، نمبر 1، الاصرار والمواظبۃ علی الصغائر، صغیرہ گناہوں پر دوام اور استمرار یعنی ریپیٹڈلی اس کو کرنا۔ مواظبت ہوتی ہے پابندی کرنا، اصرار ہوتا ہے ریپیٹ کرنا، بار بار کرنا۔ صغیرہ گناہوں پر دوام اختیار کرنا اور اصرار کرنا۔ وَلِذَلِكَ قِيلَ اسی لیے کہا گیا ہے، لا صغیرۃ مع الاسرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، لا صغیرۃ نہیں کوئی گناہ چھوٹا، مع الاسرار اصرار کے ساتھ۔ جب کوئی اصرار کرتا ہے کسی صغیرہ گناہ پر تو وہ چھوٹا نہیں رہتا، ولا کبیرۃ اور نہ کوئی گناہ بڑا رہتا ہے، مع الاستغفار استغفار کے ساتھ، بخشش مانگنے کے ساتھ وہ مٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کون سی چیز صغیرہ گناہ کو کبیرہ بنا دیتی ہے؟ اصرار۔ نمبر 2، الثانی استصغار الذنب واحتقارہ، استصغار چھوٹا سمجھنا، الذنب گناہ کو، واحتقارہ اور اس کو حقیر جاننا، گناہ کو چھوٹا اور حقیر سمجھنا۔ یہ چھوٹا سا تو گناہ ہے، معمولی سی تو چیز ہے۔ وقد مر قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور تحقیق گزر چکا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول، ان کی سینگ، فی ذالک اس باب میں، وفی ذالک ایضا یقول انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور اسی سلسلے میں کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انکم بے شک تم، لتعملون البتہ تم کرتے ہو، اعمالاً کچھ اعمال، ہی وہ، ادق زیادہ باریک ہیں، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، نگاہوں میں،
من الشعری بال سے بھی، بعض گناہ تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی باریک ہیں، بہت معمولی ہیں. کننا تھے ہم نعدھا شمار کرتے ان کو، گنتے ان کو، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، من الموبقات ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے. یعنی جن گناہوں کو تم چھوٹا سمجھتے ہو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی ایسے ماحول کے اندر ہوتا ہے جہاں نیکی، تقوی اور پارسائی ہوتی ہے تو وہاں چھوٹے چھوٹے گناہ بھی چبھنے لگتے ہیں. اور اگر انسان ایسے لوگوں کی کمپنی میں ہوتا ہے کہ جو لاپرواہ قسم کے ہیں، یا وہ فرق ہی نہیں کرتے گناہ کے ہونے یا نہ ہونے میں، یا انہوں نے اپنی مرضی کے کچھ سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، یقولون بألسنتہم ھذا حلال وھذا حرام، تو پھر وہاں پر انسان بہت کیجول ہو جاتا ہے، بہت ریلیکس ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا. اب صحابہ کے زمانے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے حالات ہو گئے تھے کہ لوگوں کے اندر نیکی اور تقوی کا وہ معیار نہیں رہا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اس زمانے میں روشنی زیادہ تھی، انلائٹنمنٹ زیادہ تھی. اس میں جب روشنی زیادہ ہوتی ہے تو کیا چیزیں نظر آنے لگتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نظر آتی ہیں. اور جب اندھیرا ہوتا ہے، کم اندھیرا ہوتا ہے تو کم چیزیں چھپتی ہیں. جب زیادہ اندھیرا ہوتا ہے اور جب ٹوٹل ڈارکنیس ہوتی ہے ہر چیز چھپ جاتی. ہم سب کی انڈیویجول زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ علم نہیں ہوتا تو بڑے بڑے گناہوں پر بھی انسان خوش رہتا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتا. اور جب تھوڑا سا علم آتا ہے تو کچھ گناہ نظر آنے لگتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور علم آتا ہے، تھوڑا سا اور گناہ نظر آتے، پھر زیادہ آتا ہے تو اور زیادہ. جتنا زیادہ آپ ربی زدنی علما پہ عمل کرتے ہوئے علم میں اضافہ آپ کو ہوتا جائے گا، اتنے زیادہ آپ کو گناہ نظر آتے رہیں گے. اور صرف علم نہیں، تقوی بھی ساتھ. جتنا اللہ کا ڈر ہوگا آپ کا آئینہ اتنا ہی زیادہ شارپ ہو جائے گا، اتنا ہی صاف ہو جائے گا. ایک بے حس انسان اور ایک حساس انسان میں فرق ہوتا ہے. بے حس انسان، غافل انسان کو جو چاہے آپ کہہ دیں اس کو اثر نہیں ہوتا، لیکن ایک حساس انسان کے لیے چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی ہو جاتی. تو وہ لوگ جو گناہوں کے معاملے میں حساس ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اپنے اندر ناپسند جانتے ہیں اور ان کو وہ نکالنا چاہتے ہیں. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے. اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. یہ کتاب نہیں ہم نے پڑھی تو ہم اپنے گناہوں کو اس طرح نہیں دیکھ رہے تھے. کیا وجہ تھی؟ کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی دیکھتے ہیں، اس اینگل سے بھی دیکھا جاتا ہے. گھر کی صفائی کا معاملہ ہے، آپ کی میڈ صفائی کرتی ہے، اس کی نگاہیں جس طرح دیکھتی ہیں کیا آپ کی بھی اسی طرح چیزوں کو دیکھتی ہیں؟ وہ ساری صفائی کر کے چلی جاتی ہے اور جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ نظر آتا ہے جو اس کو نظر نہیں آتا. وائی؟ آپ کیوں دیکھ لیتے ہیں وہ چیزیں جو اس کو نظر ہی نہیں آتی؟ کس چیز کا فرق ہے؟ فرق ہے نا. یہ سب ایکسپیرینس کرتے ہیں نا اس چیز کا. اس میں بھی علم، تجربہ، روشنی، کنسرن. جب انسان کا ایمان جاگتا ہے تو دل بھی جاگتا ہے اور آنکھ بھی جاگتی ہے، کھل جاتی ہے، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پرکھتا ہے اور دیکھتا ہے اور راستے سے ہٹاتا چلا جاتا ہے. اور یہ انسان کی کامیابی کی بہت بڑا ایک راستہ ہے، ایک راہ ہے کہ انسان اپنی آنکھیں، دماغ، دل کو کھول کے رکھے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھے. الف سے لے کے صبح سے دن چڑھتے اور رات کو بستر پہ جاتے تک انسان اپنے ارد گرد کا ماحول بھی چیک کرے. یہ لازم ہے، بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کی دیکھ بھال کے ساتھ، اور اپنی ہر چیز کی نگرانی کے ساتھ، اپنے میاں کی خدمت کے ساتھ ہر چیز کو بڑی وفاداری کے ساتھ ادا کرے. اس کی بھی پوچھ ہونی ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ پوچھ نہیں ہوگی، یہ بھی پوچھ ہوگی کہ آپ نے دنیا میں گھر دیا، چھت دی، اور اس میں رشتہ داریاں اور اولاد دی، بچے دیے، نعمتیں دی، تم لوگوں نے کیسے اس کو استعمال کیا؟ کیا اندھوں کی طرح یا جاگ کر اور ہوش مندی کے ساتھ؟ ہر چیز کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں بھی، اپنی ذات کے بارے میں بھی، دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ ایک امتحان ہے نا. اصل میں جنت کے لیے انتخاب ہو رہا ہے لوگوں کا. ایک خاص کوالٹی چاہیے، کوالیفیکیشن چاہیے، اس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں.
اصل میں آپ کا ماحول اور کمپنی بھی بہت اثر انداز ہوتی ہے. جب آپ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں کہ جو چھوٹی چیزوں کو بھی بڑا جانتے ہیں تو آپ کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں. اور جب غافل لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو بڑی بڑی چیزوں کو بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دس از ٹو مچ، تو پھر آپ کو نظر نہیں ہے، پھر آپ تسلی میں آ جاتے ہیں کہ خیر ہے، میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں. اب انسان دوسروں کو کہتے ہیں لو چھوڑو پرے، اللہ تعالیٰ اب اس کو بھی پوچھے گا، یہ بھی کوئی بات ہے، اس پہ اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے. اگر انسان کہے ہی نا کہ یہ نہ کیا جائے. پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے تو یہ حدیث بہت ڈراتی ہے، ویل للعقاب من النار. کہنے کو تو انسان کہہ سکے دو، اب اللہ تعالیٰ ایڑی کے سوکھا رہنے پر بھی سزا دے گا. کیا ایڑی سوکھی رہ گئی ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ ہمیں احساس ضرور دلاتا ہے، ہمیں آئینہ ضرور دکھاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو پھر نہ دیکھیں. جی استاذہ، اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم کبھی کسی بچے کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز لے آؤ تو وہ سامنے پڑی ہوئی چیز اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا دھیان نہیں ہوتا، وہ اس کی طرف فوکس نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارے گناہ بھی ہیں، اگر ہم فوکس، ہم یہ چاہیں کہ ہمیں وہ نظر آئیں تو پھر وہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نظر آئیں دکھاتے گے، بالکل وہ آئیں گے پھر نظر. سازا یہ جو ہمارے معاشرے میں جو جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا، خاص طور پر یہ جو لطیفہ گوئی کی عادت ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو بتانا اس پر کہ یہ ہیومر میں اور مذاق میں کتنا فرق ہوتا ہے. اور آج کل تو اتنے زیادہ میسج آگے فارورڈ ہوتے ہیں، ان کو بتاؤ بھی تو کہتے ہیں جی یہ تو پش ہو رہے ہیں. تو بڑا مشکل ہوتا تھا ان کو فرق بتانا کہ یہ ہیومر الگ چیز ہے اور مذاق الگ چیز ہے. یہ آپ نے لطیفے میں بھی آپ کسی کا مذاق اڑانا اور خاص طور پر دین کا مذاق اڑانا یہ کوئی ہنسنے کی چیز تھوڑی ہے. اس کو گناہ یہ دین سے متعلق جو چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں جن کو لوگ گناہ سمجھتے نہیں، کیونکہ ان کا طرف دھیان ہی نہیں، ان کو روشنی میں نظر ہی نہیں آیا کہ یہ کیا انہوں نے اٹھا لیا. الثالث، نمبر 3، السرور بالصغیرۃ والفرح بها. صغیرہ گناہوں پر خوش ہونا، وہی لطیفہ گوئی پر خوش ہونا، والفرح بها اور اس پر مسرت کا اظہار کرنا. وهذا ايضا دلیل على شدة الغفلة والرغبة في المعصية والجهل بعظمة الله تعالی. وهذا اور یہ ایضاً بھی دلیل ہے، اور یہ بھی دلیل ہے على شدة الغفلة، غفلت کی شدت پر، والرغبة في المعصية اور گناہ میں رغبت پر، گناہ میں دلچسپی پر، والجہل اور جہالت پر، بعظمت اللہ تعالی، اللہ تعالی کی عظمت سے. یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ شدت الغفلہ اور والرغبہ فی المعصیہ اور والجہل بعظمت اللہ. 3 اسباب بتائے گئے. نمبر 1 غفلت کی انتہا، نمبر 2 گناہ سے دلچسپی، نمبر 3 اللہ کی عظمت کا احساس نہ ہونا، اس سے جہالت، اور نمبر 4 والجہل بسوء عواقب الذنوب والمعاصی. والجہل اور جہالت بسوء عواقب برے نتائج سے، الذنوب گناہوں کے، والمعاصی اور گناہوں نافرمانیوں کے، وعظم خطرها اور ان کے بڑے خطروں کے، یعنی نافرمانیوں کے انجام اور ان کے عظیم خطرے سے جہالت پر دلیل ہے. فَإِذَا اشْتَدَّتْ غَفْلَتُهُ پھر جب بڑھ جائے اس کی غفلت، إِلَى هَذَا الْحَدِّ اس حد تک، یعنی جب انسان کی غفلت اس حد تک بڑھ جائے، وَلَا بُدَّ إِلَى الْإِصْرَارِ اور لازم اصرار کرے، وَهُوَ اور وہ الاستقرار قائم رہنا ہے، المخالفتی مخالفت پر، والعزم علی العودتی اور ارادہ کرنا واپس پلٹنے کا، پھر کروں گا. وذالک ذنب آخر اور یہ ایک اور گناہ ہے، لعلہ شاید کہ وہ اعظم من الذنب الاول بکثیر، اعظم زیادہ بڑا ہے، من الذنب الاول پہلے گناہ سے، بکثیر بہت زیادہ. وہذا من عقوبۃ الذنب اور یہ گناہ کی سزا میں سے ہے، انہ یوجد اکبر منہ کہ اس سے بھی بڑا ایک اور گناہ ہو گیا، کہ وہ پاتا ہے اس سے بھی بڑا گناہ. اس کے رواں ترجمے کو پڑھ لیں تو بات ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گی. یہ سوچ بھی انتہائی غفلت، نافرمانی میں دلچسپی، اللہ کی عظمت سے جہالت، گناہوں اور نافرمانیوں کے انجام اور ان کے عظیم خطرے سے جہالت پر دلیل ہے.
جب اس کی غفلت اس حد تک بڑھ جائے گی تو ضروری ہے کہ وہ اس کو اصرار کی طرف لے جائے گی، یعنی پھر انسان گناہ پر اصرار کرتا ہے، جو کہ مخالفت پر جمے رہنا اور دوبارہ گناہ کرنے کا عزم کرنا ہے. یعنی انسان پھر کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. یہ ایک اور گناہ ہے، شاید کہ یہ پہلے گناہ سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے. یہ گناہوں کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے کہ اس سے بھی بڑا ایک اور گناہ سرزد ہو گیا. کہتے ہیں توبہ کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اس کے بعد پھر نیک کام شروع کر دیتا ہے. اور گناہ کی سزا میں سے یہ بات شامل ہے کہ انسان پہلے سے بھی زیادہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے یا گناہوں پر اصرار کرنے لگتا ہے. نمبر 4 الرابع التہاون بستر اللہ وحلمہ. التہاون ہلکا سمجھنا، ہون کہتے ہیں ہلکا. التہاون بستر اللہ، ستر ہوتا ہے پردہ پوشی، اللہ کی وحلمہ اور اس کی بردباری، کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو ڈھانپ رکھا ہے اور پکڑ نہیں رہا تو اس پر انسان اور شیر ہو جاتا ہے. فَإِذَا لَمْ يَرَ مُرْتَكِبُ الصَّغَائِرِ الْعُقُوبَةَ، پھر جب نہیں دیکھتا صغائر کا مرتکب سزا کو، الظاہرۃ ظاہری، یعنی جب صغیرہ گناہ کر رہا ہے اور کوئی سزا نہیں آ رہی، کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، کوئی مصیبت نہیں آئی، اغتر، دھوکے میں پڑ جاتا ہے، بستر اللہ علیہ، جو اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پردہ پوشی سے وہ دھوکا کھا جاتا ہے. وظن، اور سمجھتا ہے، ان اللہ تعالیٰ یحبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، وہ یکرمہ، اور اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے. ولا یدری المسکین، اور یہ مسکین نہیں جانتا، لا یدری نہیں جانتا، المسکین مسکین بیچارہ، ان ھذا کہ یہ امہال مہلت دینا ہے، من اللہ تعالی اللہ کی طرف سے، لیتوب الیہ تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے، ویقلع عن ذنوبہ اور کنارہ کش ہو جائے اس کے گناہوں سے، چھوڑ دے اس کے گناہوں کو، اس کی نافرمانی کو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت سے عیب چھپائے ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پھر دلیر ہو کر اور زیادہ غلط کام کرے، ٹھیک ہے نا. تو انسان کو جب کسی غلطی کے بعد کوئی سزا نہیں ملتی تو انسان سمجھتا ہے کہ میں تو سب ٹھیک کر رہا ہوں، جس کے نتیجے میں پھر وہ مزید گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ غلط کام کر کے بھی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا محبوب ہوں. حالانکہ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اس نے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، اور انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ہے کہ توبہ کر لو اس میں. اب مثلا زلزلہ آیا ہے، زلزلے میں کوئی الحمدللہ زیادہ جانی مالی نقصان نہیں ہوا، یا کم از کم ہمارے ارد گرد نہیں ہوا قریب میں، تو یہ ایک جھٹکا ضرور تھا. اب بھی اگر ہم اس پر توبہ استغفار نہ کریں اور اپنے گناہوں کو نہ چھوڑیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے اس لیے اس نے ہمیں بچا لی، یقیناً وہ مہربان ہے، لیکن اس نے ہمیں مہلت بھی تو دی ہے نا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی زلزلہ آ جائے، یعنی ابھی، لیکن قیامت کا زلزلہ تو آنا ہے. پھر اس دن کے ہول سے کون محفوظ رکھے گا اگر ہم نے گناہ نہ چھوڑے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى. اس شدید زلزلے میں پھر کون کام آئے گا جو ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا؟ تو اس دن امن میں کون ہوں گے؟ وہم من فزع یومئذ آمنون، وہی ہوں گے جو آج ایسے مواقع پر اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کم از کم ہمیں کچھ گناہ تو اپنے یاد کر کے رو کے ان پہ معافی مانگ لینی چاہیے اس جھٹکے کے نتیجے میں، اور دوسروں کو بھی کہنا چاہیے. الخامس، پانچویں چیز، حتک ستر اللہ بذکر الذنوب. حد کو چاک کرنا، ستر اللہ اللہ کے پردے کو، بذکر الذنوب گناہ کے ذکر کر کر کے، گناہوں کو کھلے عام ذکر کر کے اللہ کا پردہ چاک کرنا. یعنی اللہ نے جو ہم پہ پردہ ڈالا ہوا، ہمارے گناہ چھپائے ہوئے ہیں، ان کو خود اپنے منہ سے بول کے بتانا. فمن ارتکب صغیرۃ، تو جس نے صغیرہ کا ارتکاب کیا، وسترہ اللہ علیہ، اور اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، ثم اظہرہا، پھر اس نے اسے ظاہر کر دیا، وذکرہا، اور اس کا ذکر کیا، وتحدث بہا،
اور اس کو بیان کیا، فإنہ قد ضاعف، تو تحقیق اس نے دگنا کر لیا، صغیرتہ بما ضم الیہا من ذنوب، اپنے چھوٹے گناہ کو ساتھ اس کے جو اس نے ملا لیا اس میں کئی گناہوں کو. یعنی صغیرہ کا گناہ جو ہے وہ بڑھ گیا، فقد ضاعف صغیرتہ، تحقیق دگنا ہو گیا یا بڑھ گیا اس کا چھوٹا. کس وجہ سے؟ بما، بوجہ اس کے جو ضم الیہا، مل گئے اس سے، من ذنوب، کئی گناہوں میں سے، یعنی کئی گناہ اس گناہ کے ساتھ مل گئے. اللہ تعالیٰ جب کسی گناہ پر پردہ ڈالتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس پہ پردہ رہنے دے، اس کا ذکر مجلسوں میں نہ کرے کہ میں نے ایسے بھی کیا، میں نے جھوٹ بول دیا، میں نے فلاں کو ایسے دھوکہ دیا، میں نے تو یوں ہوشیاری دکھائی. اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ گناہ میں ہے، اور گناہ پر گناہ میں اضافہ کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ اس سے دوسروں کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے. آپ دوسروں کو بھی دھوکہ دینے کے طریقے سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ گناہوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. لأنہ اذا حدث بذنبہ، کیونکہ اس نے جب بیان کیا اپنے گناہ کو، لا ان طریق الندم، ندامت کے طریقے پر نہیں، بل ان طریق التفاخر والسرور، بلکہ فخر اور سرور کے طریقے پر، خوش ہو کر. یعنی بعض اوقات جو لوگ اپنے دور جاہلیت کے واقعات کو بڑے خوش ہو کر سناتے ہیں، فإنہ بذالک، تو بے شک وہ اس طرح، یرغب، رغبت دلاتا ہے، السامعین، سننے والوں کو، پھر ارتکاب کرنے میں، مثل ہذی ذنوب، اس قسم کے گناہوں کے، وإن کانت صغائر، اگرچہ وہ صغیرہ ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافن، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، معاف کی ہوئی، معاف کر دیا گیا، الا المجاہرین، مگر مجاہرین، مجاہرین کو معاف نہیں کیا جائے گا، باقی معاف کیے جائیں گے. وَإِنَّ مِنَ الْإِجْهَارِ، اور اجہار میں سے یعنی گناہ کو بلند کرنے میں سے، کھول کے بتانے میں سے ہے، أَن يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، کہ عمل کرتا ہے کوئی بندہ رات کے وقت کوئی عمل، ثم يُصْبِحُ، پھر وہ صبح کرتا ہے، قد سترہ ربہ، تحقیق ڈھانپ دیا تھا اس کو اس کے رب نے، فیقول، تو وہ کہتا ہے، یا فلان، اے فلان، قد عملت البارحۃ، کل رات میں نے کیا، قضا و قضا، ایسا اور ایسا، فیبیت یسترہ ربہ، وہ رات گزارتا ہے اس حال میں کہ اس کا رب اس کو ڈھانپتا ہے، اسے چھپاتا ہے، ویصبح، اور وہ صبح کرتا ہے، یکشف ستر اللہ، کھول دیتا ہے اللہ کے پردے کو، علیہ، جو اس پر تھا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امت کے وہ گناہگار جو اپنے گناہوں کو مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا پردہ چاک کرتے ہیں اور کھلم کھلا ان کو بیان کرتے ہیں، وہ بڑے مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے گناہوں کے ایک اظہار کے ذریعے اوروں کو بھی گناہ کی دعوت دے دی، اوروں کو بھی گناہ کی طرف بلا دیا. السادس، چھٹی چیز، کون فاعل الصغیرۃ عالما یقتدی به او رجلا معروفا بالصلاح، یہ ہم سب کے لیے. کون، ہونا، فاعل کرنے والے کا، الصغیرۃ، چھوٹے گناہ کو، عالما، عالم کا، یقتدی به، جس کی اقتداء کی جاتی ہے، جس کو فالو کیا جاتا ہے، اور رجلا، یا ایسے انسان کا، معروفا، جو مشہور ہے، بالصلاح، نیکی کے ساتھ، معروف کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ. یعنی صغیرہ گناہوں کا مرتکب وہ عالم ہو جس کی پیروی کی جاتی ہے اور وہ تقوی میں معروف ہو، پھر وہ غلطی کرے تو اس کی غلطی بڑی غلطی ہے. کہتے ہیں نا زلت العالم زلت العالم. زلت العالم کا کیا مطلب ہے؟ عالم کا پھسلنا، عالم کا غلط کام کرنا، زلت العالم، ساری دنیا کا پھسلنا ہے، کیونکہ وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو پھر اس کو جو فالو کریں گے تو جتنے بھی فالوورز ہیں ان سب کا گناہ بھی اس کے پلے میں پڑے گا. وہذا، اور یہ، ان فعل، اگر اس نے کیا، الصغائر، چھوٹے گناہوں کو، متعمدن، جان بوجھ کر، مکابرن، بڑا کرتے ہوئے، ضاربن، مارتے ہوئے، للنصوصی، ٹیکسٹ کو، نص کو، بعضھا ببعضن، بعض کو بعض کے ساتھ. یعنی اگر یہ صغیرہ گناہ کو جان بوجھ کر ہٹ درمی کے ساتھ کرتا ہے، تکبر کے ساتھ کرتا ہے، اور نصوص کو بعض آپس میں ٹکرا کے کرتا ہے، یعنی
ایک نص واضح طور پر ایک چیز کی ممانعت میں آئی ہے تو کہیں دور سے کوئی اور بات لا کر اس کے اپوزٹ کے کہیں اس میں یہ بھی آیا ہے تو میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، انہیں اپنے لیے کوئی دلیل ڈھونڈ لیتا ہے. ربما کان حظہ، ہو سکتا ہے کہ اس کا حصہ ان تنقلب علیہ الصغائر کبائر، کہ پلٹ جائیں اس پر صغیرہ گناہ کبیرہ بن کر. لیکن من فعل ذلك متأولا او لغضب، لیکن اگر کسی نے کیا ایسا تعویل کرتے ہوئے یا غضبناک ہو کر، غصے میں آ کر، او لغیر ذالک، یا اسی طرح کی کسی اور وجہ سے، فقد یغفر لہ، تو تحقیق اس کو بخش دیا جائے گا. لا سیما، خاص طور پر، ان کان لہ اعمال صالحۃ، اگر اس کے اعمال نیک ہوں، توجب ذالک، جو اس چیز کو واجب کرتے ہوں. یعنی عالم کے گناہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ کہ جو ہٹ درمی سے وہ کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، صغیرہ گناہ کر رہا ہے لیکن جان بوجھ کے کر رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ نصوص کو آپس میں ٹکراتے ہوئے، یعنی بعض اوقات آراء کے اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو ایسے شخص کے صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص تعویل کرے، تعویل حسنہ کرے، یا پھر کبھی غصے میں کوئی کسی خاص کنڈیشن میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو پھر اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان سمجھتے کہ وہ غصے میں تھا، اس وقت وہ اپنے سینسز میں نہیں تھا، تو وہ دوسروں کے لیے برا رول ماڈل نہیں ہوتا، یعنی ہوتا تو ہے لیکن اس درجے کا نہیں. تو ایک عام انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن جب ایک پڑھا لکھا انسان، دین جاننے والا انسان، جو دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے، اگر وہ دین کے ساتھ کھیل رہا ہے یا صغیرہ گناہوں پہ اصرار کر رہا ہے تو وہ دوسروں کے لیے بری مثال قائم کر رہا ہے. اس کے صغیرہ بھی کبیرہ بن جائیں گے، کیونکہ وہ صرف اپنے گناہ کا ذمہ دار نہیں، اوروں کے گناہ کا بھی ذمہ دار ہو جائے گا. تو یہ 6 باتیں جو ہیں، ان میں سے کسی پر آپ بات کرنا چاہیں. جی صاحب، یہ پہلا پیراگراف تھا، اس کے متعلق مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جیسے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے حد والا گناہ ہو گیا، اور اتنے میں ہی جو ہے وہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ پھر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ گویا کہ وہ معاف کر دیا گیا. اور اس کے مقابلے میں جو ہے چھوٹا سا گناہ، جیسے کہ ایک عورت نے جو ہے بلی باندھ دی اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی قرار دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ایک پوچھنا تھا کہ میں کلاس میں اپنے گناہوں کا، غلطیوں کا تذکرہ بہت کرتی ہوں، یہ سوچ کے کہ مجھے ایسی کوئی بات پتہ چل جائے جس سے میں چھوڑ دوں، اپنے استاد سے، اپنے ٹیچر سے کوئی ایسی بات پتہ چل جائے. پبلکلی نہ کیا کریں، الگ سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر قرآن میں جو جو آتا جائے گا تو آپ کو خود ہی جواب ملتا جائے گا. ٹھیک ہے. استاذہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے نا 5 نمبر، تو اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ صغیرہ گناہ جو ہے اس کو بھی چھپانا چاہیے. تو آج تک جیسے یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے لیے نئی بات ہے کہ ہم بڑے بڑے کبائر جو نا، بڑے بڑے گناہ، ان کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ پردہ ڈالا ہوا نا ہمارے گناہوں پہ، تو ہم ان کو کسی کو نہ بتائیں. لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ، جیسے ابھی تھپڑ مارنے کی بات تھی کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، تو ہم وہ بھی بتاتے ہیں میں نے چھوٹے کو تھپڑ مارا، اور یوں دوسرے کو بھی شہ دیتے ہیں. اور پھر کیا جیسے دوسرے ہیں گناہ، جیسے میوزک اور رانگ نمبرز، ان کا اتنا ہوتا ہے کہ اگر کسی رانگ نمبر سے میسج آیا ہے نا، ہم شو کروا رہے ہوتے ہیں ہم نے اس سے بات نہیں کرنی، اور میسج سینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کیسے، ایسے کر کے بات کرتے ہیں اور طول دیتے جاتے ہیں. دوسرے دن جا کے بتاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو بلاک کر دیں، اور دوسرے دن جا کے دوست کو بھی یہ سارا بتا رہے ہوتے ہیں. پھر اگر اس کو رانگ نمبر آتا ہے تو پھر وہ بھی ایسا کرتی ہیں. اسی طرح بھی جیسے ہم ظن رکھتے ہیں، کچھ ایسے گمان ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. تو میں آج سوچ رہی تھی، کیونکہ مجھ سے بھی ایسا کچھ ہوا کہ ہم کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا پھر یہ غلط کر رہے ہیں، تو کنڈیشن ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کیوں اس سچویشن میں. ہم جب سوچ کے دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں نا، تو دوسرا بھی سوچنے پہ مجبور، اسے بھی لگا دیتے تم بھی سوچے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بھی ہم غلط کریں اور ہم صغیرہ سے کبیرہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا. بالکل کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے نا کہ صغیرہ کبیرہ کب بن جاتا ہے. نمبر 1 کب بنتا ہے؟ اصرار سے، ریپیٹڈلی کرنے سے. نمبر 2 حقیر سمجھنے سے، یہ تو چھوٹا سا ہے، سو بٹ اتنی بھی بڑی کیا بات ہے. نمبر 3 گناہ پہ لذت لینا اور خوش ہونا، شرمندہ ہونے کی بجائے. نمبر 4 گناہ کے چھپ جانے یا لوگوں کے سامنے نہ آنے کی وجہ سے
اس پر شیئر ہونا اور پھر کرنا. نمبر 5 اللہ کا جو پردہ ہے اس کو چاک کرنا، یعنی گناہوں کا اعلان کرنا، یوں کہہ لیں گناہوں کا اعلان کرنا. اور نمبر 6 نیکی تقوی کے مقام پر ہوتے ہوئے مختلف تعویلیں کر کے گناہ کرنا. عام طور پر لوگ یہ نہیں کہتے وہ فلاں بھی تو کرتا ہے اور پھر اس کو مثال بنا لیتے ہیں، وہ بھی تو دین پر ہے، وہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا وہ تبلیغ کرتا ہے اور پھر وہ اپنے گھر میں ایسا کرتا ہے یا باہر ایسا کرتا ہے. تو یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم میں سے کوئی کسی کو سنیما ہاؤس میں دیکھے گا تو وہ تو یہی دیکھے گا نا کہ یہ لوگ بھی آ رہے ہیں. تو مطلب چاہے وہ اتنا جو وہ جگہ ہی ایسی ہے، جو جگہ ہی ایسی ہے، تو اس طرح کی جگہوں پہ جانا بھی. اور دوسرے استاذہ میں نے یہ کہنا تھا کہ رائٹر تو انونیمس ہیں اس کے، اب ان کے لیے اتنی دعا نکل رہی ہے کہ کیسے اللہ نے ان کو فہم دیا ہے ہیومن نیچر کا اور گناہ کے ارتکاب کا، اور ہمارا اندر جو ہے نا انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ تم اس لیے بھی توبہ نہیں کرتے، تم اس لیے بھی نہیں کرتے، تم یوں. اور پھر یہ کہ اتنی انسپریشن انہوں نے دی ہے کہ دل کرتا ہے باقاعدہ کہ گناہ سے توبہ کریں. انہوں نے اتنا اس کو خوبصورت بنا کے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ توبہ کو یہ ایک ڈراؤنی سی چیز کے یعنی وہ اللہ کی محبت جو ہے وہ نہیں، اس کا احساس کسی کو بھی دلایا جاتا توبہ کرتے وقت. بالکل. مجھے تو ایک تزکیہ کا پروسیس لگتا ہے جی، سیلف پیوریفیکیشن کا ایک پروسیس لگتا ہے کہ ایک تہ میں سے جو میل پھنسی ہوئی ہے نا اس کو باہر نکال کے تو صاف کرو. اور استاذہ پیچھے جو ایک یہ ترتیب تھی نا، اس ترتیب میں جو سب سے مشکل کام مجھے سمجھ آ رہا ہے نا اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، وہ ہے ثم خلاف الاولا. کیونکہ وہ پھر نفس جو ہے نا وہ کہتا ہے اچھا دوسری بات بھی تو ہے، تو ٹھیک ہی نا، چاہے خلاف اولا ہے لیکن ہے تو ٹھیک. بالکل. سب سے زیادہ اس پر ہمیں توجہ کی ضرورت ڈیفینیٹلی ہے. بالکل. جی تو وہ بھی ایسے کہتے کہ اس کو دین کا نہیں پتا، فلانا عالم بھی کہ اس کو دین کا نہیں پتا. تو میں ایک نئی چیز بتاتی ہوں، دین فرق ہے. اب دین زیادہ عمل نہیں ہے، وہ کہہ کے چپ کروا دیتے ہیں ہمیں کہ دین بہت آگے ہے، عمل کوئی بھی نہیں رہا. بس پھر عمل کر کے دکھانا چاہیے، کیونکہ تنقید کرنے والوں کی کچھ باتیں واقعی صحیح بھی ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، نہیں، بعض اوقات وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، اور ان کو سن لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. آگے ہے اجناس المحرمات.